बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, आज खमियाजा कहानी के साथ आपकी होस्ट दुआ भाई साहब की खिदमत में हाजिर है। नतीजा कुव्वत गज़बनाक अंदाज में कमरे में दाखिल हुई। इसकी आंखों से चिंगारियां निकल रही थी। कमरे के बेड पर एक नौजवान महू ख्वाब था और फिर उस नतीजा कुव्वत ने अपने नाखून नौजवान के गले में गाड़ दिए। तो मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, कहानी में मज़ीद आगे बढ़ने से पहले आप तमाम दोस्तों से इल्तिमास है कि हमारे चैनल दुआ वाइज को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ घंटी के बटन को दबा दीजिए ताकि हमारी न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। शुक्रिया। तो आइए कहानी का आगाज करते हैं। रात के 12 या फिर 1 बजे के दरमियान का वक्त होगा। अंधेरे ने मोहल्ले की हर गली में अपने पैर फैला रखे थे। हर तरफ सुकूत तारी था। सारे लोग अपने बिस्तरों में नींद के जेरे असर खोए हुए थे। परिंदे भी अपने अपने घोंसलों में खामोश थे। ऐसे में अगर किसी गली में कोई कुत्ता भौंकता तो इसकी आवाज खामोशी को चीरती हुई माहौल को लरसा कर रख देती और कुत्ते की आवाज अरताश पैदा करती, पूरे मोहल्ले की फिजा को दहशतनाक कर देती। वहीं एक इमारत के ऊपरी कमरे में नरम नरम बिस्तर पर एक बहुत ही खूबसूरत लड़की अपने ख्वाबों की दुनिया में इतनी खोई हुई थी कि इसे जरा सा भी इस बात का इल्म न था कि इलाके के सारे लोग दहशतज़दा होकर अपने अपने बिस्तरों में दबके पड़े हैं। लेकिन इसकी जुल्फों को कितनी आज़ादी हासिल थी कि हवा के झोंके का खिड़की से अंदर दाखिल होते ही वो उस हसीन दोशीज़ा के चेहरे पर फैल जाती। और शान देखिए उस कंबल की जिसने इसको अपनी आगोश में समेट रखा था, बल्कि वो हर चीज से बेगाना अपने ख्वाबों की दुनिया में खोई हुई थी। इसके होंठों पर जैसे हल्की सी मुस्कान रक्सा थी। अचानक खिड़की से एक हेवला नमूदार हुआ और कमरे में दाखिल हो गया। इसका रुख उस दोशीज़ा की तरफ था। हेवला चलते हुए बेड के करीब पहुंचा और देखते ही देखते वो बिस्तर में दाखिल हो गया। इसके बाद बहुत ही भयानक मंजर रोनुमा हुआ। दोशीज़ा कसमसाई और फिर जैसे इसके जिस्म में अजीब सी हलचल मच गई। इसके खूबसूरत होंठ फैलकर मोटे बद्दे हो गए। इसके बाल बिखरते हुए अजीब शक्ल अख्तियार कर गए। इसके गुलाबी गालों की दिलकशी उतरने लगी और इसके दांत और नाखून लंबे हो गए। और जहां थोड़ी देर पहले दिलकश दिलनशीन दोशीज़ा थी, अब वो एक चुड़ैल का रूप दहाड़ चुकी थी। इसकी आंखों में जैसे अंगारे भर चुके थे। वो उठी और जाकर कमरे के दरवाजे को एक लात मारी तो दरवाजा उड़ता हुआ फर्श बोस हो गया। दरवाजे के टूटने की आवाज सुनकर घर वाले भी जाग चुके थे। जैसे ही घर वालों की नजर चुड़ैल पर पड़ी तो सब खौफ के मारे अपने अपने कमरों में भाग गए। सिर्फ एक अधेड़ उम्र शख्स और दूसरी इसकी हम उम्र औरत वहां खड़े रहे। अधेड़ उम्र शख्स दौड़कर चुड़ैल के पैरों में जा गिरा और रो रो कर बोलने लगा, खुदा के वास्ते मेरी बच्ची को छोड़ दो, वो मासूम है, इसने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है। चुड़ैल पर इस शख्स की किसी बात का असर नहीं हो रहा था। इसने इस शख्स को धक्का दिया तो वो दीवार से टकराया और फर्श पर ढेर हो गया। देखो तुम जो कोई भी हो, तुम्हें अपने रब का वास्ता मेरी बच्ची को छोड़ दो। तुम जो चाहती हो वो हमें बताओ, हम वो जरूर करेंगे, लेकिन इस तरह हमारी फूल सी बच्ची पर जुल्म तो मत करो। वहां खड़ी औरत भी रोकर चुड़ैल के आगे हाथ जोड़ रही थी। औरत की बात सुनकर चुड़ैल ने इसको बाजू से पकड़कर एक दूसरी तरफ फेंका तो औरत का सर टेबल से टकराया और इसकी आंखों के सामने तारे नाचने लगे। चुड़ैल कमरे से निकलकर बाहर आई। इसके बाद वो हवा में उड़ती हुई जाकर एक बंगले के सामने उतरी। वो बंगला ऐसे सजा हुआ था जैसे आज यहाँ पर किसी की शादी हो। हर तरफ दीवारों पर फूल सजाए गए थे। चुड़ैल ने गजबनाक निगाहों से सामने देखा और उसकी निगाहों से शोला निकला जिसने सारे फूलों को अपनी लपेट में ले लिया। इसके बाद वो एक कमरे में दाखिल हुई। कमरे के बेड पर एक नौजवान लड़का दूल्हे की शेरवानी में मलबूस सोया हुआ था। चुड़ैल गुस्से से इसकी तरफ लपकी और अपने तेज नाखून उस नौजवान के गले में गाड़ दिए तो नौजवान की आंखें फटने लगी। इसने बहुत हाथ पांव चलाए लेकिन कुछ फायदा ना हुआ। आखिरकार नौजवान जिंदगी की जंग हार गया और इसकी रूह परवास हो गई। चुड़ैल के होंठों पर शैतानी मुस्कुराहट फैली और वो धुएं में तहलील हो गई। 2010 शुरू हो चुका था
اور ہر سال کی طرح اس سال بھی اس کالج میں عید ملن پارٹی بڑی دھوم دھام سے جوش و خروش کے ساتھ سیلیبریٹ کی جا رہی تھی۔ پھر فراز اسٹیج پر پہنچا اور گانا شروع کیا۔ اس کی سریلی آواز ہر لڑکی کو دل کو چھو رہی تھی۔ وہ اپنی آواز کی طرح بہت خوبصورت تھا۔ کالج کی ہر لڑکی اس کو اپنا بنانا چاہتی تھی، لیکن وہ ان چیزوں سے دور رہ کر صرف اپنی سٹوری اور اپنی آواز کو بہتر سے بہترین بنانے کی کوشش میں رہتا تھا۔ جیسے ہی اس کا گانا ختم ہوا تو بھرپور تالیوں سے ہال گونج اٹھا۔ فراز اسٹیج سے نیچے اترا تو اس کے موبائل کی رنگ بجی۔ اس نے موبائل کو دیکھا تو اسکرین پر وہی نمبر دیکھ کر وہ پریشان ہو گیا۔ اس نے کال اٹینڈ کر کے موبائل کان سے لگا کر ہیلو ہیلو کہا تو دوسری طرف سے کال کاٹی جا چکی تھی۔ دراصل بات یہ تھی کہ کچھ دنوں سے کوئی فراز کو بہت تنگ کر رہا تھا۔ کبھی اس نمبر سے مس کالز آتی تو کبھی میسج، اور میسج میں مس یو یا لو یو کی تحریر لکھی ہوتی۔ کوئی اپنی محبت کا اظہار کرنا چاہتا تھا۔ جب فراز اس نمبر پر کال کرتا تو دوسری طرف سے کال ریجیکٹ کر دی جاتی۔ اس بات کو لے کر وہ کافی پریشان تھا۔ اس کے خاص دوست بلال اور فیضا تھے جو کہ اس کے کلاس فیلو تھے۔ اس نے بھی فراز کی مدد کی لیکن کچھ پتہ نہیں چلا۔ ابے او حیران پریشان ریاست کے بے چین سلطان، کیا بات ہے اتنے حسین ماحول میں بھی منہ لٹکایا ہوا ہے؟ بلال نے قریب آ کر فراز کی حالت دے کر پوچھا۔ بس یار اس بات کو لے کر پریشان ہوں، فراز نے مایوسی سے کہا۔ ابے تو فکر کیوں کرتا ہے؟ ہوگا کوئی اپنے دوستوں میں سے جو کہ تم سے مذاق کر رہا ہوگا، بلال نے اسے دلاسا دیتے ہوئے کہا۔ شاید تم ٹھیک کہہ رہے ہو، فراز نے اطمینان کا سانس لیتے ہوئے کہا۔ پھر وہ دونوں کلاس کی طرف چلے گئے۔ کلاس میں فراز، بلال اور فیضا کی سیٹیں ساتھ ساتھ تھی۔ فراز صاحب کچھ پتا چلا اس نمبر کے بارے میں؟ فیضا نے پوچھا۔ نہیں یار، لیکن میں بہت جلد پتہ لگا لوں گا، فراز نے بغور فیضا کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ وہ کیسے؟ فیضا نے حیرانی سے پوچھا۔ بس ہے ایک میجک میرے پاس، فراز نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اوکے، اگر تمہیں پتا چلے تو مجھے بھی ضرور بتانا، فیضا نے کہا تو فراز نے مسکراتے ہوئے سر ہلا دیا۔ تم لوگ یہی رکو، میں واش روم سے ہو کر آتی ہوں، فیضا بول کر چلی گئی، لیکن وہ اپنا موبائل وہیں پر چھوڑ گئی تھی۔ یار کہیں تمہیں تنگ کرنے والی لڑکی فیضا تو نہیں؟ بلال نے اچانک کہا۔ نہیں یار، وہ ایسا بھلا کیوں کرے گی؟ فراز نے حیران ہوتے ہوئے کہا۔ میں نے کہا تھا کہ تمہیں کوئی دوست تنگ کر رہا ہے، اور فیضا بھی تو اپنے دوستوں میں سے ہے۔ تو ایسا کر، وہ موبائل بھول گئی ہے تو اس کے موبائل سے خود کے موبائل پر کال کر اور سارا سچ سامنے آ جائے گا۔ بلال کی بات سن کر فراز کچھ سوچنے کے بعد فیضا کے موبائل سے خود کے موبائل پر کال کی تو دنگ رہ گیا۔ بلال کی بات حقیقت تھی، واقعی اس کو تنگ کرنے والی فیضا ہی تھی، لیکن وہ یہ سب کیوں کرتی تھی؟ دیکھا میرے دماغ کا کمال، بلال نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ہاں وہ تو ٹھیک ہے، لیکن وہ ایسا کیوں کرتی ہے؟ فراز نے پریشانی سے پوچھا۔ یار یہ تو اس سے پوچھ، مجھے کیا پتا، بلال نے وہاں سے جاتے ہوئے کہا۔ فراز دوسری رات فائزہ کے بارے میں سوچتا رہا۔ اب تو اس کے دل میں بھی فائزہ کے لیے محبت جاگ اٹھی تھی۔ اگلے دن فراز کالج گیا تو اسے فائزہ کہیں نظر نہیں آئی۔ آخر تھوڑا ڈھونڈنے کے بعد وہ لائبریری میں بیٹھی ہوئی مل گئی۔ کہتے ہیں کہ چور کتنا بھی چلاک ہو لیکن کوئی نہ کوئی ثبوت چھوڑ ہی جاتا ہے۔ فراز نے فائزہ کے برابر بیٹھتے ہوئے کہا۔ کیا چوری ہو گیا تمہارا؟ فائزہ نے فراز سے پوچھا۔ میرا دل چوری ہو گیا ہے، وہ تلاش کر کے دو، فراز نے پرجوش انداز میں کہا۔ واہ جی واہ، آج شریف صاحب بڑے رومانٹک موڈ میں لگ رہے ہیں، فائزہ نے فراز کی جانب دیکھتے ہوئے کہا۔ ہم شریف کیا ہوئے، پوری دنیا ہی بدماش بن گئی، فراز نے شاہ رخ کا ڈائیلاگ دہرایا۔ دراصل مجھے موبائل پر تنگ کرنے والا اور مس کالز دینے والا چور مل گیا ہے۔ یہ اچھا ہوا، کون تھا وہ؟ فائزہ نے بے چینی سے پوچھا۔ تھا نہیں تھی، وہ ایک لڑکی ہے، فراز نے جواب دیا۔ اچھا کون ہے وہ؟ فائزہ نے جلدی سے پوچھا۔ بس ہے ایک چوہے جیسی ناک والی، اس کے ہاتھی جیسے کان اور الو جیسی آنکھیں ہیں، فراز نے باتیں بناتے ہوئے کہا۔ دیکھو تم اس کے بارے میں ایسا مت بولو، فائزہ نے برا سا منہ بناتے ہوئے کہا۔ کیوں، تمہیں کیوں برا لگ رہا ہے؟ فراز نے اسے چڑھاتے ہوئے کہا۔ بس مجھے لڑکیوں کی بے عزتی پسند نہیں ہے، فائزہ نے بات بناتے ہوئے کہا۔ لڑکیوں کی یا خود کی؟ فراز نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔ کیا مطلب خود کی؟ فائزہ نے چونکتے ہوئے کہا۔ مجھے سب پتہ چل چکا ہے، اس لیے اب چھپانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے،
फराज ने पुरजोश लहजे में कहा, तुम क्या बोल रहे हो, मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा। फैजा ने अनजान बनते हुए कहा। तभी फराज ने अपने मोबाइल से फैजा के मोबाइल पर कॉल की तो फैजा ने शर्मिंदा होकर नजरें झुका ली क्योंकि इसकी चोरी पकड़ी जा चुकी थी। अब बताओ क्यों करती थी तुम ऐसा? फराज ने मुस्कुराते हुए पूछा। वो क्या है कि मैं तुम्हें तंग करना चाहती थी? फैजा ने बात बनाते हुए कहा। क्या तुम सिर्फ मुझे तंग करना चाहती थी? मैं कुछ और समझा था। खैर अगर तुम सिर्फ तंग करना चाहती थी तो मैं चलता हूँ। ये बोलकर फराज वहां से जाने लगा। फैजा जल्दी से उठी और फराज का हाथ पकड़ लिया और बोली, आई लव यू फराज, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और मैं अपने दिल का इजहार नहीं कर पाई, इसलिए तुम्हें मोबाइल पर मैसेज और कॉल्स किया करती थी। ये सुनकर फराज मुड़ा और फैजा को बाहों में ले लिया और बोला, तो क्या मैं तुमसे कम मोहब्बत करता हूँ? वो दोनों थोड़ी देर इसी पोजीशन में खड़े रहे। फिर फैजा बोली, मुझे चलना चाहिए, कोई देख ना ले। ये बोलकर फैजा चली गई। फराज बाहर निकलने के लिए जैसे ही पीछे मुड़ा, इसके मुंह पर जोरदार घूंसा पड़ा तो वो नीचे जा गिरा। इसने मारने वाले की जानिब देखा तो वहां जुबैर खड़ा था। जुबैर कॉलेज का आवारा लड़का था और कॉलेज की लड़कियों को गंदी नजरों से देखता था और खुद को फैजा का दीवाना समझता था। अबे साले, तेरी औकात क्या है मेरी फैजा पर अपनी गंदी नजर डालने की? जुबैर ने फराज को कॉलर से पकड़ते हुए कहा, मैं इससे प्यार करता हूँ और वो मुझसे प्यार करती है। फराज की बात अधूरी रह गई। इससे पहले इसके जोरदार लात पड़ी तो वो उड़ता हुआ जाकर दूर गिरा और इसके बाद जुबैर इसको और भी मारता, लेकिन बिलाल ने वहां आकर जुबैर के हाथ पकड़ लिए। जुबैर प्लीज इसको छोड़ दो, ये नादान है, मैं इसको समझाऊंगा, ये आइंदा ऐसा नहीं करेगा, बिलाल ने इसको समझाते हुए कहा। इसके बाद जुबैर ने बिलाल को कॉलर से पकड़ा और बोला, ओ कान खजूरे, अपने इस कमीने दोस्त को समझा, आगे अगर इसने फैजा की तरफ देखा भी तो मैं इसकी आंखें फोड़ दूंगा, फैजा सिर्फ मेरी है। ये बोलकर जुबैर वहां से चला गया। फिर फराज और बिलाल देखते रह गए। वैसे फराज हार मानने वालों में से नहीं था। इसकी और फैजा की मोहब्बत दिन ब दिन परवान चढ़ती गई, यहाँ तक कि एक दिन फराज ने फैजा को शादी के लिए भी कह दिया। एकदम से शादी का सुनकर फैजा घबरा गई। फिर बोली, ठीक है, मैं तुम्हें बताऊंगी, तुम उस दिन अपने वालिदैन को मेरे घर भेज देना। और ये सुनकर फराज मुस्कुरा दिया। इम्तियाज अहमद शरीफ इंसान थे। अल्लाह ने इनको बहुत इज्जत दौलत से नवाजा था और इसके साथ खूबसूरत बीवी नजमा और साथ में एक समझदार बेटा फराज। वो बहुत ही हंसी खुशी जिंदगी गुजार रहे थे। एक दिन इम्तियाज अहमद और नजमा बैठे आपस में बातें कर रहे थे कि वहां पर फराज आकर बैठा। क्या बात है बेटा, काफी खुश नजर आ रहे हो? इम्तियाज अहमद ने फराज की तरफ देखते हुए कहा, वो अबू, दरअसल बात यह है कि अब अम्मी बेचारी से काम नहीं हो पाता, तो अम्मी के भले के लिए क्यों ना घर में बहू ले आए। फराज ने अपना मकसद इस तरह उजागर किया। तुम कहना क्या चाहते हो? नजमा ने अनजान बनते हुए कहा, वो दरअसल अम्मी, मैंने एक लड़की पसंद की है। फराज अचानक से बोल उठा, क्या मेरे लिए? इम्तियाज अहमद ने मजाक करके कहा। तो इसकी बात सुनकर सब हंस पड़े। वो कौन है, कहाँ रहती है? नजमा ने लड़की के बारे में पूछा। अम्मी, इसका नाम फैजा है, वो अस्लामपुरे में अपनी फैमिली के साथ रहती है। इसके वालिद का नाम अब्दुल सत्तार है और आपस में 3 बहनें और 2 भाई हैं। शादी से पहले मुझे तुम्हारी अम्मी का नाम तक मालूम नहीं था, लेकिन तुमने तो उसकी पूरी फैमिली का पता हिफ्ज कर रखा है। इम्तियाज अहमद ने मुस्कुराकर मजाक करते हुए कहा, अबू, आपका जमाना और था, लेकिन अब जमाना बदल गया है। वैसे कल फैजा ने हम सबको अपने घर पर इनवाइट किया है और आप दोनों को चलना है। फराज ने कहा तो वो दोनों मुस्कुराने लगे। अब्दुल सत्तार और इनके घर वाले नहायत शरीफ और इज्जतदार लोग थे। इनकी फैमिली में इनकी 3 बेटियां और 2 बेटे थे। फैजा इनकी सबसे छोटी बेटी थी और इनकी बीवी जरीना बेगम भी नहायत खानदानी औरत थी। अब्दुल सत्तार हमेशा आंखों पर काला चश्मा लगाकर रखते थे। घर वालों से तो इन्होंने कह रखा था कि मेरी एक हादसे में एक आंख जा चुकी है और ये हादसा इनके साथ उनकी शादी से पहले का था। अब्दुल सत्तार ने अपने दोनों बेटों की तो शादी कर दी थी, लेकिन अपनी 3 बेटियों की शादी नहीं कर रहे थे। फैजा तो कुछ छोटी थी, लेकिन दोनों बड़ी बेटियां जवानी से हटकर बुढ़ापे में कदम रख चुकी थी।
اگر کوئی عبدالستار سے اس معاملے میں بات کرتا تو وہ کچھ نہ کچھ کہہ کر ٹال دیتے۔ آج فیضہ نے عبدالستار سے صرف یہ کہا تھا کہ اس کا ایک دوست اور اس کی فیملی ہمارے ہاں آ رہے ہیں، یہ نہیں بتایا تھا کہ وہ رشتے کی بات کرنے آ رہے ہیں۔ اگر وہ ایسا کچھ کہتی تو عبدالستار اس سے ناراض ہو جاتے۔ کچھ دیر بعد عبدالستار کے بنگلے کے سامنے ایک شاندار کار آ کر رکی۔ اس میں سے پہلے امتیاز احمد اور ان کی بیوی نجمہ اترے اور پھر فراز اور بلال اترے۔ عبدالستار نے ان کا بہت ادب و احترام سے استقبال کیا، ان کو شان سے گھر میں بٹھایا اور ان کی آؤ بھگت کی گئی۔ کھانے کے بعد آخر امتیاز احمد اصلی ٹاپک پر آ ہی کے، دیکھو عبدالستار صاحب، فراز ہمارا اکلوتا بیٹا ہے، آج تک اس کے منہ سے چاہے چھوٹی چاہے بڑی بات نکلی ہو ہم نے سب پوری کی ہیں۔ آج ہمیں یہ آپ کے گھر لے آیا ہے۔ دراصل بات یہ ہے کہ ہمارا بیٹا آپ کی بیٹی فیضہ کو پسند کرتا ہے اور امید ہے کہ فیضہ کی بھی مرضی ہوگی، لہٰذا ہم آپ کی بیٹی کا رشتہ۔ ابھی امتیاز احمد کی بات آدھی ہی رہی تھی کہ عبدالستار غصے میں بول پڑے، امتیاز صاحب آپ ہمارے مہمان ہیں اور ہم نے آپ کو مہمان سمجھ کر ہی گھر میں داخل ہونے دیا، اگر ہمیں آپ کے آنے کا مقصد پتا ہوتا تو آپ ابھی تک یہاں موجود نہیں ہوتے۔ عبدالستار غصے میں بولے، لیکن آپ ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ کیوں دو دلوں کے آپس میں ملنے سے پہلے ہی آپ توڑنا چاہتے ہیں؟ امتیاز احمد نے نرمی سے کہا، کیا صحیح ہے اور کیا غلط میں آپ سے زیادہ بہتر جانتا ہوں، آپ مجھے نہ سمجھائیے تو بہتر ہوگا۔ عبدالستار نے بیزاری سے کہا، کم سے کم آپ تو کچھ کہیے۔ نجمہ نے زرینہ بیگم کی طرف التجا بھری نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا، مجھے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، میرے شوہر بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، ہم نے اپنی بیٹیوں کی شادی نہ کرنے کی قسم کھا رکھی ہے۔ دیکھیے ہماری دو بیٹیاں بڑھاپے کی دہلیز پر پہنچ گئی ہیں، لیکن ہم نے ان کی بھی شادی نہیں کی۔ زرینہ بیگم بھی عبدالستار کی زبان بول رہی تھی، خدا کے لیے آپ یہاں سے جا سکتے ہیں، اللہ حافظ۔ عبدالستار نے بات ختم کرتے ہوئے ان کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے۔ امتیاز احمد کو بہت زیادہ دکھ پہنچا۔ انہوں نے نجمہ کو اٹھنے کا اشارہ کیا جس کی آنکھوں میں آنسو تھے، اور پھر فراز کو ہاتھ سے پکڑ کر لے جانے لگے۔ فراز کی نظریں صرف فیضہ پر ٹکی تھی جو کہ آنسو بہا رہی تھی۔ جب یہ سب باہر نکلے تو فراز نے گھر جانے سے انکار کر دیا۔ دیکھو بیٹا، تمہارے سامنے تمہاری پوری زندگی پڑی ہے، یوں کسی کے لیے اپنی زندگی برباد مت کرو، اپنے بارے میں نہ صحیح کم سے کم ہمارے بارے میں تو سوچو۔ امتیاز احمد نے فراز کو سمجھاتے ہوئے کہا، بس ابو مجھے فیضہ سے کچھ سوالات پوچھنے ہیں، جیسے ہی مجھے ان سوالوں کے جواب ملیں گے میں وعدہ کرتا ہوں تب میں گھر ضرور آؤں گا۔ فراز نے اپنے آنسو پوچھتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے بیٹا، ہمیں تم پر ناز ہے، اپنا خیال رکھنا۔ امتیاز احمد نے یہ بول کر گاڑی سٹارٹ کی۔ نجمہ اور بلال ایک بار فراز کو دیکھ کر مسکرائے اور ہاتھ ہلا دیے۔ اس کے بعد فراز نے گھر میں داخل ہونے کی کوشش کی، جو گیٹ پر کھڑے گارڈ نے اسے سختی سے روک دیا۔ آخر فراز گھر کے سامنے ایک درخت کے نیچے بیٹھ گیا۔ اس کو بیٹھے بیٹھے پورا دن گزر گیا، لیکن کوئی اس سے حال تک پوچھنے نہیں آیا۔ سارے گھر والوں کو فراز کا احساس تھا، لیکن عبدالستار کے ڈر سے کوئی اپنی زبان نہیں کھولتا تھا۔ یہاں تک کہ فیضہ بھی اپنے والد کے ڈر سے چپ تھی۔ جیسے ہی سورج نے اپنا چہرہ آسمان میں چھپا لیا، آسمان پر بادل جمع ہونے شروع ہو گئے اور دیکھتے ہی دیکھتے زوردار بارش شروع ہو گئی۔ ایک تو سردی کا موسم، اوپر سے بارش۔ فراز درخت کے نیچے کانپ رہا تھا، وہ پورا بھیگ چکا تھا اور اسے بہت سردی لگ رہی تھی، لیکن وہ اپنی جگہ سے ہل بھی نہیں رہا تھا۔ ادھر فیضہ اپنے کمرے کی کھڑکی سے فراز کو دیکھ کر روئے جا رہی تھی، روتے روتے پتہ نہیں کب اس کی آنکھ لگ گئی۔ رات کے 12:30 کے قریب عبدالستار پانی پینے کے لیے اٹھے اور کھڑکی سے دیکھا کہ فراز ابھی بھی وہیں بیٹھا بھیگ رہا تھا۔ عبدالستار نے کچھ سوچا اور پھر اپنا چھاتا نکالا اور کمرے سے باہر نکل آئے۔ باہر آ کر انہوں نے گیٹ کھولا۔ فراز عبدالستار کو اپنی طرف آتے دیکھ کر حیران ہو گیا۔ عبدالستار اس کے پاس آئے اور اس کو بازو سے پکڑ کر گھر کے اندر کھینچ کر لے گئے۔ کمرے کے اندر داخل ہو کر عبدالستار نے آگ جلائی اور فراز کو اس کے قریب بٹھایا۔ اس کے بعد انہوں نے ایک تولیہ نکال کر فراز کو دیا، جس سے فراز نے سر پونچھا۔ پھر عبدالستار ایک کرسی کھینچ کر فراز کے قریب بیٹھ گئے۔
بہت ضدی ہو تم، آسانی سے ہار ماننے والوں میں سے تم نہیں ہو۔ اگر میں تمہیں لینے نہیں آتا تو وہاں تم سردی کی وجہ سے صبح تک مر چکے ہوتے، عبدالستار نے کہا، اور فراز چپ تھا۔ کیا لگتا ہے تمہیں کہ اس طرح سے بیٹیوں کو گھر میں بٹھا کر اچھا لگتا ہے مجھے؟ اب تم ہی بتاؤ، دنیا میں ایسا کون سا باپ ہوگا جو چاہتا ہوگا کہ اس کی بیٹیوں کی شادی نہ ہو؟ لیکن میں وہ واحد باپ ہوں جو ایسا ہی سوچتا ہوں۔ عبدالستار کے بولتے ہوئے ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ لیکن آپ یہ سب کیوں کر رہے ہیں؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ وجہ ہے، ایک بہت بڑی وجہ۔ اب میں تم سے چھپانے کی ضرورت محسوس نہیں کرتا، اور جب میں تم کو وہ وجہ بتاؤں گا تو تم یہ آج کی مشوقی بھول جاؤ گے۔ حقیقت بات یہ ہے کہ جب بھی میں اپنی کسی بیٹی کی شادی کسی سے کروانا چاہتا ہوں تو اس کے ہونے والے شوہر کا خون ہو جاتا ہے۔ عبدالستار نے افسردہ اور نم آنکھوں سے کہا، یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ خون؟ فراز نے حیرت سے اچھلتے ہوئے کہا، بالکل ٹھیک سنا تم نے، خون۔ اور پتہ ہے ان کا خون کون کرتا ہے؟ میری اپنی بیٹیاں، عبدالستار نے دکھ بھرے انداز میں کہا۔ اور یہ سن کر فراز جیسے اچھل سا پڑا۔ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ میری سمجھ میں تو کچھ نہیں آ رہا، فراز نے نہ سمجھنے والے انداز میں کہا۔ میں سمجھاتا ہوں۔ تمہیں کیا لگتا ہے کہ میں اپنی بیٹیوں کی شادی کرنے کی کوشش نہیں کی؟ سب سے پہلے میری بڑی بیٹی مریم کی جس دن شادی تھی، اس دن مریم کا دلہا گاڑی کی پٹری پر مردہ پایا گیا۔ کسی کو پتہ نہ چل سکا کہ اس کے ساتھ ہوا کیا تھا۔ تو کیا وہ خون مریم نے کیا تھا؟ فراز نے سوال کیا۔ ہاں، شاید اس نے کیا تھا، کیونکہ شادی والے دن مریم کہیں غائب تھی، اور جب وہ واپس آئی تو اس کے ہاتھوں پر خون لگا تھا۔ میں نے مریم سے بہت پوچھا کہ تم کہاں سے آ رہی ہو اور تمہارے ہاتھوں پر یہ خون کہاں سے لگا، لیکن اس نے بتایا کہ اس سے کچھ پتا نہیں۔ میں اپنے کمرے میں بیٹھی تھی کہ اچانک میری آنکھوں کے سامنے دھند چھا گئی، اور جب مجھے ہوش آیا تو گھر کے گیٹ پر کھڑی تھی، اور ابھی اندر آئی ہوں تو میرے ہاتھوں میں خون لگا ہوا ہے۔ عبدالستار اپنی سٹوری سنائے جا رہے تھے۔ تب تو ہمیں کچھ پتا نہ چل سکا، لیکن جب شادی دوسری بیٹی کلثوم کی تھی، تب شادی والے دن کلثوم کی حالت ہماری آنکھوں کے سامنے بدلنے لگی، اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ ایک چڑیل کے روپ میں آ گئی۔ میں نے اس کا پیچھا کیا، وہ اپنے ہونے والے شوہر کے گھر میں داخل ہوئی اور اپنے نکیلے ناخن اپنے ہونے والے شوہر کے گلے میں گاڑ دیے۔ تھوڑی دیر بعد کلثوم اپنی اصلی حالت میں آئی تو ہم نے اس سے پوچھا، لیکن اس نے بھی مریم والی بات بتائی کہ آنکھوں کے سامنے دھند چھا گئی تھی۔ تو اب اگر آپ فیضہ کے ساتھ میری شادی کروائیں گے تو کیا میں بھی مار دیا جاؤں گا؟ فراز جو حیرت سے اب تک عبدالستار کی کہانی سن رہا تھا۔ فیضہ کی ہم منگنی کر چکے ہیں، عبدالستار نے اطمینان سے کہا۔ کیا منگنی؟ فراز اچھلتے ہوئے چونکا۔ ہاں، فیضہ کی ہم نے منگنی 2 سال پہلے کی تھی، اس کے ساتھ بھی وہی ہوا۔ اس کا ہونے والا شوہر منگنی والی رات ہی مار دیا گیا۔ جس رات منگنی ہوئی اس رات فیضہ بھی اس چڑیل کی شکل میں آ گئی۔ میں نے اور میری بیوی زرینہ بیگم نے اس کے پاؤں پکڑے کہ ہماری بچی کو چھوڑ دو۔ ہم اس کے آگے گڑ گڑائے، لیکن اس نے ہماری ایک نہ سنی اور ہمیں پیچھے دھکیلتے ہوئے وہاں سے نکلی، اور اگلے دن دلہے کی لاش ہماری آنکھوں کے سامنے تھی۔ بس اسی لیے بیٹا میں اتنا بد نصیب ہوں کہ اپنی بیٹی کی شادی نہیں کر رہا۔ اب تمہارے لیے بہتر ہے کہ تم یہاں سے چلے جاؤ۔ عبدالستار نے سسکتے ہوئے فراز کے سامنے اپنے ہاتھ جوڑ دیے۔ نہیں انکل، میری محبت اتنی کمزور نہیں ہے کہ میں اس چڑیل کے ڈر سے پیچھے لوٹ جاؤں۔ میں اب بھی فیضہ سے شادی کرنے کے لیے تیار ہوں۔ دیکھو تم نادان ہو، تم کچھ نہیں سمجھ رہے، عبدالستار نے فراز کو سمجھاتے ہوئے کہا۔ میں سب کچھ سمجھ رہا ہوں انکل، ابھی میں چلتا ہوں اور آگے کیا کرنا ہے یہ میں آپ کو بعد میں بتاؤں گا، فراز نے وہاں سے اٹھتے ہوئے کہا، اور گھر آ گیا اور عبدالستار فراز کو دیکھتے رہ گئے۔ فراز نے گھر جا کر اپنے والدین کو ساری کہانی سنائی۔ یہ سب سن کر امتیاز احمد بہت ہی حیران ہو گئے۔ اس کے بعد میں بولے، مجھے یہ سب کسی سیب کا چکر لگتا ہے، کسی بدرو کا چکر لگتا ہے۔ میرے جاننے والے ایک بزرگ ہیں، بہت ہی پہنچے ہوئے ہیں، ہر کسی کی تکلیف کو دور کرتے ہیں اور کوئی فیس وغیرہ نہیں لیتے۔ ہم عبدالستار کو ان کے پاس لے کر جائیں گے۔ امتیاز احمد کی بات سن کر فراز مسکرا دیا۔ اگلے دن امتیاز احمد، فراز اور بلال عبدالستار کے بنگلے کے سامنے کھڑے تھے۔
اور گارڈ ان کو روک رہا تھا کہ اسی وقت وہاں عبدل ستار پہنچ کے کیا اب ہم اتنے برے ہو گئے ہیں کہ آپ کا گارڈ ہم کو روک رہا ہے؟ امتیاز احمد نے عبدل ستار سے شکایت کی، آنے دو ان کو۔ عبدل ستار نے گارڈ کو حکم دیا۔ عبدل ستار ان تینوں کو اپنے گیسٹ روم میں لے کر بیٹھ کے، بھائی صاحب اگر ایسی کوئی بات تھی تو آپ ہمیں اسی دن بتا دیتے، ہم خواہ مخواہ آپ کو غلط سمجھ رہے تھے۔ امتیاز احمد نے مسکراتے ہوئے پوچھا، دیکھیے آپ لوگوں کے حق میں یہی بہتر ہے کہ آپ شادی کی بات کو ختم کر کے اپنی زندگی خوشی سے جئیں اور فراز کے لیے کوئی اچھی لڑکی تلاش کریں۔ عبدل ستار نے ان کو سمجھاتے ہوئے کہا، نہیں میرے دوست، آج ہم شادی کی بات کرنے نہیں آئے بلکہ آپ کی پریشانی دور کرنے آئے ہیں۔ امتیاز احمد نے لمبا سانس کھینچتے ہوئے کہا، کیسی پریشانی؟ عبدل ستار نے حیرانگی سے پوچھا، وہی پریشانی جو آپ کو اندر ہی اندر کھائے جا رہی ہے۔ آپ کی بیٹیوں کے ساتھ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ اس لیے ہم آپ کو ایک بزرگ کے پاس لے جانے کے لیے آئے ہیں جو انشاءاللہ آپ کی پریشانی دور فرما دیں گے۔ عبدل ستار پہلے تو جانے کے لیے راضی نہیں ہو رہے تھے، لیکن امتیاز احمد کے زور دینے پر آخر مان گئے۔ سید فرمان شاہ اللہ کے بزرگ بندے تھے جو کہ لوگوں کی تکلیف روحانی علاج سے دور فرماتے تھے۔ آج ان کے آستانے پر لمبی لائن لگی ہوئی تھی اور ایک طرف امتیاز احمد وغیرہ لائن ختم ہونے کا انتظار کر رہے تھے۔ تقریباً 3 گھنٹے کے انتظار کے بعد لائن ختم ہوئی، تب وہ سب اندر داخل ہوئے۔ شاہ صاحب امتیاز احمد سے مل کر بہت ہی خوش ہوئے۔ اس کے بعد امتیاز احمد نے شاہ صاحب کو پوری کہانی سنائی۔ عبدل ستار کی غم زدہ کہانی سن کر شاہ صاحب نے عبدل ستار کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، یہ کسی بٹکی ہوئی روح کا کام لگتا ہے، لیکن وہ یہ سب کیوں کر رہی ہے؟ یہ جاننے کے لیے اس روح کو یہاں بلانا ہوگا۔ تم سب تھوڑا دور ہٹ جاؤ۔ یہ بول کر شاہ صاحب نے ایک گول دائرہ بنایا اور اس کے اندر آگ جلا دی۔ اس کے بعد اس دائرے کے چاروں طرف 4 موم بتیاں جلا کر رکھ دی۔ سب لوگ شاہ صاحب کو حیرت سے دیکھ رہے تھے۔ شاہ صاحب منہ ہی منہ میں کچھ پڑھ رہے تھے اور آٹا جیسی کوئی چیز بار بار آگ میں پھینک رہے تھے کہ اچانک تیز ہوائیں چلنی شروع ہو گئی۔ شاہ صاحب کے آستانے کی دیواریں ہلنے لگی جیسے طوفان آ گیا ہو۔ دیکھتے ہی ایک کونے میں دھواں ظاہر ہوا اور دھوئیں میں سے اچانک ایک چڑیل نمودار ہوئی۔ اس چڑیل پر نظر پڑتے ہی عبدل ستار ایک دم سے بولے، یہی ہے وہ کمینی جو میری بچیوں کو تنگ کرتی ہے۔ یہ سن کر چڑیل غصے سے عبدل ستار کی طرف بڑھی، لیکن اسے شاہ صاحب کی آواز نے روک دیا، رک جاؤ ورنہ میں تمہیں بسم کر دوں گا۔ یہ بول کر شاہ صاحب نے چڑیل کے گرد گول دائرہ بنایا۔ پھر شاہ صاحب بولے، اب تم اس دائرے سے باہر نہیں نکل سکتی۔ اب یہ بتاؤ کیوں ان شریف لوگوں کو پریشان کر رکھا ہے، کیوں ان کی زندگیاں برباد کی ہیں؟ نہیں چھوڑوں گی، کسی کو نہیں چھوڑوں گی۔ پہلے میں نے اس کے خاندان کی بیٹیوں کی شادی نہیں ہونے دی، اب ان کو ایک ایک کر کے مار ڈالوں گی۔ چڑیل کی بھیانک آواز سے پورا آستانہ گونج رہا تھا۔ شاید تم بھول رہی ہو کہ اس وقت تم میری قید میں ہو، میں تمہارے ساتھ کچھ بھی کر سکتا ہوں، اس لیے بہتری اسی میں ہے کہ ان کو چھوڑ دو۔ شاہ صاحب چڑیل کو ڈانٹتے ہوئے بولے، نہیں چھوڑوں گی، جس طرح سے اس نے میری زندگی برباد کی تھی اسی طرح میں اس کو برباد کر دوں گی۔ چڑیل نے چیختے ہوئے کہا، کیا کیا اس نے تمہارے ساتھ؟ کھل کر بتاؤ۔ شاہ صاحب نے چڑیل سے پوچھا۔ شاہ صاحب کے سوال پوچھتے ہی چڑیل کی شکل بدلنے لگی اور تھوڑی ہی دیر بعد وہاں ایک خوبصورت لڑکی کھڑی تھی۔ اس پر نظر پڑتے ہی عبدل ستار کو 440 وولٹ کا جھٹکا لگا۔ وہ گرنے ہی والے تھے لیکن فراز نے ان کو سنبھال لیا۔ اب آپ اس سے پوچھئے اس نے میرے ساتھ کیا کیا تھا۔ اس روح نے شاہ صاحب سے کہا، کہیے جناب آپ کا کیا تعلق ہے اس لڑکی سے؟ شاہ صاحب نے عبدل ستار سے کہا۔ عبدل ستار کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ ان کو اپنی جوانی یاد آ گئی اور انہوں نے بتانا شروع کیا، واقعی میں اس لڑکی کا گنہگار ہوں۔ آج میں جتنا شریف ہوں لیکن جوانی کے دنوں میں ایک ظالم اور عیاش تھا۔ گاؤں کی لڑکیوں کو بہلا کر اپنے بستر کی زینت بنانا میرا شوق تھا۔ یہ جو لڑکی آپ سب دیکھ رہے ہیں اس کا نام ساجدہ تھا۔ یہ ہمارے گاؤں کی سب سے خوبصورت لڑکی تھی۔ میں روزانہ اس کا پیچھا کرتا تھا۔ ایک دن یہ کنویں پر پانی بھرنے آئی تو میں بھی وہاں پہنچ گیا اور اس کے ساتھ زبردستی کرنے لگ گیا۔ اچانک اس کے ہاتھ میں کہیں سے ایک پتھر آ گیا۔ اس نے وہ پتھر مجھے پھینک کر مارا
جو سیدھا میری آنکھ میں لگا اور میں ایک آنکھ سے محروم ہو گیا، اور میں آج تک اپنے گھر والوں کو یہی بتاتا رہا کہ میری آنکھ ایک حادثے میں ضائع ہو گئی تھی۔ خیر، اپنی آنکھ کھونے اور اپنی بےعزتی کا بدلہ لینے کے لیے میں بہت ہی زیادہ تڑپ رہا تھا۔ ایک دن مجھے موقع مل گیا، میں نے کہا اگر یہ میری نہیں ہوئی تو کسی اور کی بھی نہیں ہو سکتی، اور زور زبردستی اپنے 2 آدمیوں کے ساتھ اسے اغوا کر لیا۔ اس کے بعد کیا ہوا وہ میں نہیں بتا سکتا، آپ لوگ سمجھ سکتے ہیں۔ جب جذبات کا طوفان ختم ہوا تو میں نے اس سے کہا اب تمہارا زندہ رہنا میرے لیے مشکل ثابت ہوگا، اس لیے خدا حافظ۔ یہ کہہ کر میں اس کا گلا دبا کر اسے ختم کر دیا اور ایک درخت کے نیچے گڑھا کھود کر دفن کر دیا۔ بس یہی میری کہانی ہے، اور جس طرح میں نے اس کی شادی کو برباد کیا اسی طرح اس نے بدلہ لے کر میری بیٹیوں کی شادی کو برباد کیا۔ اتنا کہہ کر عبدالستار ہچکیوں سے رونے لگے تو وہاں پر شاہ صاحب سمیت دیگر لوگ بھی عبدالستار کو حیرت سے دیکھ رہے تھے۔ بہت برا ہوا تمہارے ساتھ، یہ سن کر مجھے بہت زیادہ دکھ ہوا۔ جو انہوں نے تمہارے ساتھ کیا وہی تم نے ان کی بیٹیوں کے ساتھ کیا، اور اس طرح حساب برابر ہو گیا۔ دیکھو عبدالستار اپنی غلطی مان رہے ہیں اور ان کو سزا تم دے چکی ہو، اب ان کا پیچھا چھوڑ دو۔ شاہ صاحب نے چڑیل کو سمجھاتے ہوئے کہا ٹھیک ہے شاہ صاحب، آپ کہتے ہیں تو میں اس کو چھوڑ دیتی ہوں، لیکن میری روح کو تب سکون ملے گا جب میری ہڈیاں فلاں درخت کے نیچے سے نکال کر نماز جنازہ کر کے دفن کر دیں۔ اور یہ سن کر شاہ صاحب بولے ٹھیک ہے ہم یہ کر دیں گے، پہلے تم وعدہ کرو کہ اب ان کو تنگ نہیں کرو گی۔ یہ سن کر ساجدہ کی روح نے وعدہ کیا اور شاہ صاحب نے اس کو وہاں سے جانے دیا۔ اس کے بعد شاہ صاحب بولے کل آپ لوگ فراز اور فیضہ کا نکاح کر دیں، اس میں فائدہ ہے، اور میں ساجدہ کے کفن دفن کا بندوبست کر دوں گا۔ یہ سن کر فراز کے چہرے پر خوشی پھیل گئی۔ ادھر فراز اور فیضہ کے نکاح کے تیسرے دن رخصتی تھی، ہر طرف خوشیوں کا ڈنکا بج رہا تھا۔ عبدالستار کا گھر بہت سجایا گیا تھا کیونکہ آج فیضہ کی رخصتی تھی۔ سب کو برات کا انتظار تھا کہ اتنے میں برات آئی۔ سب کچھ ٹھیک ٹھاک چل رہا تھا کہ اچانک ہی ایک گرجدار آواز آئی، رک جاؤ، سب کی نظریں اس کی طرف اٹھ گئی۔ وہاں پر فراز کے کالج کا ٹپوری زبیر کھڑا تھا، اس کے ہاتھ میں 2 پستول تھے، اس کے ساتھ 6 یا 7 نقاب پوش ہتھیاروں سمیت دائرہ بنا کر کھڑے ہو گئے۔ ابھی میں نے تیرے کو سمجھایا تھا کہ فیضہ صرف میری ہے، لیکن شاید میری بات تیرے بیچے میں فٹ نہیں ہوئی تھی۔ اب عزت سے یہاں سے بھاگ جا، ورنہ میرے آدمیوں کی گولیوں سے تیرا جسم چھلنی ہو جائے گا۔ زبیر نے فراز کو دھمکی دیتے ہوئے کہا کچھ بھی کر لو، آج تو فائنل شادی ہو کر رہے گی۔ فراز نے جوش سے کہا۔ فراز کی بات سن کر زبیر اس کی طرف بھاگا اور زوردار لات فراز کو رسید کی تو وہ دور جا کر گر گیا۔ اچانک زبیر کی نظر فیضہ پر پڑی جو شکل سے بدل رہی تھی۔ اس کا چہرہ بدلتے ہوئے ایک چڑیل کا روپ اختیار کر گیا۔ چڑیل کو دیکھ کر سب کی چیخیں نکل گئی۔ زبیر کی آنکھیں پھٹی جا رہی تھی۔ چڑیل نے منہ سے پھونک ماری تو سارے نقاب پوش اڑتے ہوئے باہر چلے گئے۔ اس کے بعد چڑیل نے ایک اشارہ کیا تو سارے نقاب پوشوں نے اپنے ہتھیار ایک دوسرے پر رکھ کر ایک دوسرے کو گولیاں مارنے لگے اور سب ختم ہو گئے۔ اس کے بعد چڑیل نے زبیر کو گردن سے پکڑ کر اوپر کی طرف پھینکا تو وہ اوپر کو گیا اور پھر دڑم سے نیچے گرا اور اس کا سر جسم سے الگ ہو گیا۔ تھوڑی دیر بعد فیضہ اپنی اصلی حالت میں آ گئی اور اب وہاں پر ساجدہ کی روح ظاہر ہوئی۔ ساجدہ نے فیضہ کی طرف دیکھ کر مسکرایا اور بولی میں نے شاہ صاحب سے وعدہ کیا تھا کہ اب آپ لوگوں کو تنگ کرنے نہیں آؤں گی، لیکن یہ تو وعدہ نہیں کیا تھا نا کہ تم لوگوں کی مدد کرنے بھی نہیں آؤں گی۔ عبدالستار نے ساجدہ کے آگے ہاتھ جوڑ دیے اور معافی مانگنے لگے تو وہ بولی بس ٹھیک ہے، انسان غلطی کرتا ہے لیکن جو غلطی کر کے سدھر جائے وہ اللہ کا پیارا ہوتا ہے۔ شاہ صاحب نے میری تدفین اور نماز جنازہ ادا کر دی ہے اور اب میں جا رہی ہوں، اب میں کبھی واپس نہیں لوٹوں گی۔ یہ بول کر وہ دھویں میں تحلیل ہو گئی اور سب اسے جاتا دیکھتے ہی رہ گئے۔ تو معزز ناظرین، کیسی لگی آپ کو آج کی کہانی؟ اپنی رائے سے ضرور نوازیے گا۔ اس کے ساتھ ہی اپنی ہوسٹ دعا وائس کو دے اجازت، ملتے ہیں انشاءاللہ ایک نیو ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔